बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 18 अप्रैल और जुमेरात का दिन है और 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं। जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ क्या इंक्वायरी जो शुरू की गई है ये इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के तहत की जा रही है या एक्सटर्नल दबाव हैं, और इसमें सियासी दबाव भी हैं और अदालती दबाव भी हैं, और इसके पीछे क्या सियासी मुहर्रिकात कार फरमा है और इस इंक्वायरी से हासिल क्या होगा, ये बड़ा अहम मामला है। और इस इंक्वायरी के साथ जुड़े बहुत से और दीगर सवालात हैं, और फौज के अंदर इस वक्त खास तौर के ऊपर कोर कमांडर मंगला के इस्तीफे या कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट के बाद बहुत सी बड़ी मुस्तनद जो अस्करी ज़राए हैं और हुकूमती ज़राए हैं उनकी तरफ से जो गुफ्तगू की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक कोर कमांडर नहीं है बल्कि और भी कुछ अफसरान हैं, और उसकी मुख्तलिफ तादाद बताई जा रही है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये 10-15 हैं, बाज़ लोगों का ख्याल है कि नहीं, ये 30 से 35 के करीब हैं, जिनसे इसी किस्म के जो हैं वो इस्तीफे लिए जा रहे हैं, लिए गए हैं, या इस किस्म की बातें की जा रही हैं। ये सारा मामला चल क्या रहा है? अगर फैज़ हमीद साहब का मामला देखें तो बेसिकली जो को आपको याद होगा, नवंबर में इसी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जिसमें अतर मिनल्ला साहब भी थे और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब थे। उसमें जो टॉप सिटी उनके जो सीईओ हैं मोईज़ खान, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दी थी कि जनरल फैज़ हमीद जब आईएसआई में थे और इसमें मई 2017 गालिबन 12 मई 2017 को उनके घर पे रेड किया गया, और उन्होंने कहा जी कि ये जनरल फैज़ हमीद के हुक्म के ऊपर ये छापा मारा गया था, उनको उनके फैमिली को अरेस्ट किया गया, उनके डॉक्यूमेंट्स और कुछ कीमती जो घरेलू अशिया थी वो जो है उठा ली गई, और उनके ऊपर दबाव क्या था कि वो ये जो प्रॉपर्टी थी टॉप सिटी की ज़मीन वो इसकी मलकियत हथियाना चाहते थे। और इसमें जो फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद, अभी रिसेंटली आपको याद होगा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का भी एक महकमा था जो यहाँ पे तहसीलदार थे पिंडी के अंदर, उनका भी नाम इसके साथ शामिल था। तो ये केस था जिसके ऊपर हेयरिंग भी हुई, बड़े सवालात भी हुए, टाइम भी दिया गया इनको सोचने का, और फिर बिल आखिर जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये एप्रोप्रिएट फोरम नहीं है, आप एप्रोप्रिएट फोरम के ऊपर जो है कि अपनी शिकायत जो है भेजें, और वहाँ पे अगर आपका अजाला नहीं होता है, कोई बात नहीं होती, तो फिर इसको बाद में देखा जाएगा। फिल वक्त जो है कि आप उस तरफ जाएं, और ये अप्रोप्रिएट फोरम उन्होंने कहा कि आप हुकूमत को दरख्वास्त दें या वजारत दिफा को दें कि वो अपने एक रिटायर्ड अफसर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये दरख्वास्त वहाँ पे दी थी। अब ये नवंबर का मामला है, और ये नवंबर में 8 नवंबर को ये हेयरिंग हुई थी, और उसके बाद जो है कि मामला दिसंबर भी चला गया, जनवरी भी चला गया, फरवरी भी चला गया, मार्च भी चला गया, और अप्रैल में आकर अभी आपको तकरीबन 6 महीने बाद जो है कि ये आर्मी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो है जी एक इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। तो ये 6 महीने इंतज़ार क्यों किया गया? अगर खुद एहतसाबी ही थी इदारे के अंदर, तो ये उस वक़्त फौरी तौर के ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं शुरू की गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब नवंबर से लेके अब तक के सारे मामलात अगर आप देखें, उसमें अ, ये बिल्कुल इसी पैरेलल इसके साथ-साथ जो है फैज़ाबाद धरना केस जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात चल रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ही उसका जो है कि वो तहकीकाती कमीशन कायम हुआ। उस तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट से बड़ी तवक्कुआत थी इस हुकूमत को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को भी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी फैज़ाबाद धरना केस जो था उसमें बड़ा अहम फैसला दिया था उन्होंने। लेकिन फैज़ाबाद धरना कमीशन जो था तहकीकाती कमीशन, उसकी जब रिपोर्ट मंजर आम पर आती है तो वो सारी की सारी बिल्कुल उन तवक्कुआत के बरअक्स थी, और सारी जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब के ऊपर और पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर डाल दी गई, और कहा गया कि ये उनकी गफलत, उनकी कमज़ोरी और उनकी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी, और बिलखसूस चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है कि उन्होंने भी जो है कि ये लाहौर में इनको रोकने की बजाय जो है कि यहाँ तक आने दिया, और ये सारा मामला उधर चला गया। उसके बाद फिर अब ये पॉलिटिक्स शुरू हुई यहाँ से जो पॉलिटिक्स शुरू होती है, और फिर आपने नून लीग का एक नैरेटिव आना शुरू हुआ, और उस नून लीग के नैरेटिव में जो है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं सबसे पहले उन्होंने इसको मुस्तरद किया। फिर एहसन इकबाल साहब जो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, अब तहकीकाती कमीशन के सामने क्या बयान दिया क्या नहीं, अभी तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है, लेकिन जो इब्तदाई चीज़ें सामने आई उसमें तो यही था कि उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, वज़ीर दाखिला थे एहसन इकबाल, उन्होंने ये कहा जी कि उनकी इजाज़त से ये सारा कुछ हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ सब कुछ हुआ, और आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई की रजामंदी और इजाज़त से सारा कुछ हुआ था। रिपोर्ट तो ये कह रही है। फिर एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं कि नहीं जनाब, ये तो मुआहदा हो चुका था, और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी थे, जब उनके सामने चीज़ें सब गई तो
اس وقت اب ہر چیز سائن ہو کے جو ہے کہ پرائم منسٹر کے سامنے گئے تھے اور اس وقت تک ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اب شاہد خاقان نوازی صاحب نے ایک اور انٹرویو کے اندر کہا کہ انہوں نے احسن اقبال صاحب کو کہا تھا کہ یہ اس کے اوپر دستخط کیا ہونے چاہیے کیا نہیں ہونے چاہیے، اور پھر ان کی انسٹرکشنز کے برعکس جو ہے کہ جب ان کے پاس واٹس ایپ میسج کے ذریعے جو ہے کہ یہ معاہدہ آیا اور اس کے اوپر دستخط تھے. اچھا، اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی جو ہیں کہ وہ اون کرتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ بالکل ان کی اجازت سے یہ سب کچھ ہوا، اور ابھی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اجازت سے سب کچھ ہوا. اچھا، یہ جب ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو عین اسی وقت پھر یہ معاملہ بھی آ جاتا ہے کہ جناب اب انکوائری کر دیا. تو اب اس کو فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ، فیض آباد دھرنا کیس اور حکومت کی ذمہ داری کا شفٹ کس طرف ہوا، اور پھر اس چیز کا آنا جو ہے کہ یہ ساری چیزیں آپس میں اب ڈاٹ جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں اور ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ یہ خالصتاً جو ہے کہ یہ انٹرنل سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے ادارے کی، میرا خیال ہے یہ نہیں ہے. اس کے ساتھ اور بڑے معاملات جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت رجیم چینج کے بعد جو ساری کی ساری سچویشن تھی وہ ابھی تک سنبھلی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ بہت سے کریکٹر جو ہیں وہ ابھی تک وہی ہیں جو رجیم چینج کے وقت کریکٹر تھے. ماس بھائی جنرل باجوہ کے وہ چلے گئے اور عاصم منیر صاحب آ گئے، باقی آلموسٹ سارے کے سارے کریکٹر وہی ہیں، اور یہ اب اس کو ایک لاجیکل کنکلوژن کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور چیزیں سنبھل نہیں پا رہی ہیں. اور اس وقت اس لیے جو ہے کہ پھر اب فیض امیر صاحب، کیونکہ نون لیگ کی بڑی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جی ان کو ضرور جو ہے کہ کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور ان کو رگڑا لگایا جائے، اسی لیے ان کے بھائی کو بھی کبھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، کبھی فیض آباد دھرنا کیس اور کبھی بہت سی چیزیں کی جاتی ہیں. تو یہ اس دباؤ کا ایک نتیجہ بھی ہے کہ یہ انکوائری شروع کی گئی ہے. تو اس لیے بہت سے لوگوں کا یہ خیال جو ہے کہ یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، شاید یہ اس کے اندر بہت زیادہ صداقت نہیں ہے. دوسرا معاملہ جو ہے کہ استعفوں کا، اس وقت جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کے بعد جو ہے کہ جون کے اندر بھی آئی ایس پی آر نے اناؤنسمنٹ کی تھی، لاہور کے جو کور کمانڈر تھے سلمان فیاض غنی، اس وقت ان کو ہٹایا گیا تھا وہاں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی آفیسرز کی اناؤنسمنٹس کی گئی تھیں. اس کے بعد بھی سوشل میڈیا کی وہ مختلف اس قسم کی خبریں آتی رہتی ہیں، لیکن وہ کیونکہ مستند نہیں ہوتی، اس کے اوپر زیادہ بات کرنا جو ہے وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا. بہت سے ہمارے ذرائع ہیں وہ اس قسم کی خبریں دیتے رہتے ہیں. لیکن ابھی جو کور کمانڈر منگلا کا اور یہ سارا معاملہ ہوا، کیونکہ یہ تھرو کیبنٹ اپروول ہوئی، اور پھر کیبنٹ میں اور فیڈرل سیکریٹریٹ کے اندر جو ذمہ داران لوگ ہیں انہوں نے کنفرم کیا کہ ہاں یہ اپلیکیشن آئی اور اس کو تھرو سرکولیشن سمری جو ہے اپروو کر لیا گیا. تو اسی لیے آپ نے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر تو یہ خبر نہیں ہے، لیکن اس کو ایک دو جگہ کے اوپر دبے دبے لفظوں کے اندر ایک چینل کے اوپر جو ہے کہ نام بھی دیا گیا، لیکن پھر وہ خبر جو ہے کہ زیادہ دیر نہیں چلی وہاں پہ. لیکن اس چیز کو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے، فیڈرل گورنمنٹ یہ کنفرم کر رہی ہے کہ ہاں جی ہے، اور گورنمنٹ کے اندر ہی یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ڈیفنس منسٹری سے وابستہ ہیں، جو پرائم منسٹر آفس سے وابستہ ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ تو ہمارے تک کیونکہ بائی رولز اینڈ بائی لا آنا تھا، تو اس لیے جو ہے کہ یہ ہمارے تک آیا. لیکن ان کا کہ اس سے جڑے ہوئے اور بہت سے ایسے معاملات بھی ہیں جو ود ان انسٹیٹیوشن چل رہے ہیں، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر اور بھی بہت سے لوگ جو فگرز کرتے ہیں 15 سے 30 35 کا فگر کوٹ کرتے ہیں، تو اس میں کسی حد تک صداقت بھی موجود ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں ساری کی ساری اس میں میرا خیال ہے کہ اس وقت جو قومی جو ضرورت ہے، اس وقت حالات کے جو تقاضا ہے، اس میں یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے کچھ قومی مفادات بھی دیکھنے ہیں، کہ ان کو دیکھتے ہوئے تمام قیادت کو، چاہے وہ عسکری ہو یا سیاسی قیادت ہو، اس کو یہ چیز ضرور سمجھنی چاہیے کہ جس بنیادی نقطے کی وجہ سے سارے معاملات الجھ رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، اس نقطے کو جتنی جلدی حل کیا جا سکے. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے، اور وہ نقطہ وہی ہے جو نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ ووٹ کے عزت دو گے. اس کو جس دن آپ نے تسلیم کر لیا، یہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. جس دن تک آپ اس کے اوپر اپنی زبردستی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، تو اس قسم کے واقعات جو ہے کہ وہ اور زیادہ کھل کر سامنے آنے کے کئی امکانات موجود ہیں. تو اس لیے اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ابھی جو ساری سچویشن کے اندر جو ہم نے بتایا آپ کو کہ فیض آباد دھرنا کیس، کمیشن رپورٹ، فیض حمید کے خلاف انکوائری، نواز شریف صاحب اور نون لیگ کا دباؤ فیض حمید کے خلاف، یہ ساری چیزوں کو اگر ملائیں تو پھر اب آپ یہ جو نون لیگ کے اندر مختلف آوازیں اٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، مختلف نیریٹو بنتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ تحقیقاتی کمیشن نے جان بوجھ کے ایسی رپورٹ لائے گئے اور اس کو ڈسکلوز کیا گیا کہ اس میں سب سے پہلے اگر جسٹس قاضی فائز صاحب چاہتے تو جب ان کی 3 رکنی بینچ کے سامنے تھا تو اس وقت واضح ڈائریکشن دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے سر سے اتارا، ذمہ داری نہیں لی. پھر اس کے بعد کمیشن بنا دیا گیا.
تو کمیشن نے اس وقت کی تمام سیاسی لیڈرشپ کو، حکومتی قائدین کو، شاہد خاقان عباسی، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، زاہد حامد صاحب، یہ اس قسم کے لوگوں کو بلایا، ان کے جوابات لیے، انہوں نے تحریری وہاں پہ اپنے بیانات بھی دیے، جوابات بھی دیے. ان میں سے بھی کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی. تو کمیشن نے پھر خود ازسر کیسے ذمہ داری قبول کرتا تھا، تو ہر فریق نے ذمہ داری قبول نہیں کی، اور ادھر سے ان کو کلین چٹ ملتی ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو اس وقت انسائڈر ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ ایک حکمت عملی کے تحت جان بوجھ کے ایسا کیا گیا کہ ادھر سے کلین چٹ دی گئی، اور پھر اس کے اندر دو مختلف نیریٹو سامنے لے کر لائے گئے، اس کو متنازع بنایا گیا. اب یہ انکوائری کی جا رہی ہے، اور ادھر سے میاں صاحب جو ہے کہ اپنا ایک نیریٹو بنا رہے ہیں، ووٹ کو عزت دو کا، یا اس وقت جو دھاندلی، کرپشن، ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں. تو یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی جو ہمیشہ پالیٹکس ہوتی ہے پاکستان کے اندر بھی، کہ یہ شاید ایک طرف یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے پنجاب حکومت بھی حاصل کر لیا ہے، آپ نے مرکز میں بھی اپنے مقاصد پولیٹیکلی آپ حاصل کر رہے ہیں، حکومت آپ کے بھائی کی چلیں آپ نہیں ہیں، چیف جسٹس بھی آپ کی مرضی کے ہیں، آپ کی مرضی کے فیصلے ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن بھی آپ کی مرضی کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو پھر تھوڑا سا سیاست کے اندر جب تک آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو نہیں بناتے، ایک ہلکی پھلکی میوزک ڈھولکی نہیں بجاتے، اس وقت تک عوام کے اندر آپ کی پذیرائی نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ کھیل شروع کیا گیا، تو جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ بھی اس وقت جو ہے وہ ڈبل گیم کر رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہر جگہ کے اوپر کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. تو لیکن اس کے نقصانات جو ہے نا کہ وہ بھی بہت جلد جو ہے کہ وہ سامنے آ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہلکی پھلکی موسیقی یا ڈھولکی جو ہے یہ عوام قبول نہیں کرتے، اور عوام بھی سمجھدار ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پوزیشن لینی ہے تو پھر آپ کو دھڑلے سے پوزیشن لینی چاہیے، اور پھر کھل کے کھڑے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ڈٹ کے آگے بڑھنا چاہیے. اگر آپ وہ نہیں کرتے تو پھر لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ یہ صرف ایک ڈرامے بازی کر رہے ہیں، اور ڈرامے بازی سے آپ نے آگے نکلنے کی کوشش کی تو پھر آپ کی اپنی سیٹ بھی لاہور کی تمام سیٹیں جو ہیں کہ، اور پھر آپ کی تمام حکومت جو ہے وہ اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے. تو بہت ساری جو ہے کہ ایف اینڈ بٹس اس کے اندر موجود ہیں. تو اس لیے آپ کچھ چند دنوں کے اندر بہت ساری اور چیزیں بھی کھل کے سامنے آ جائیں گی. تو اس لیے بنیادی نقطہ وہی ہے کہ آپ عوامی مینڈیٹ کا احترام کریں گے تو معاملات آگے چلیں گے. اور دو اور بڑے اہم ایشوز جو ہیں وہ انسانی حقوق کے حوالے سے، ایک تو فوجی جو تحویل کے اندر جو قیدی ہیں وہ ملاقات کا دن تھا آج. اس میں جو ایک تشویشناک خبر یہ سامنے آئی، ابوذر سلمان نیازی جو وکیل بھی ہیں، اور علی جاز بھٹر یہ بھی وکیل ہیں، دونوں پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں. علی جاز بھٹر الیکشن بھی لڑا لاہور سے، اور انہوں نے جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹ بھی کیا، اور یہ کہا کہ بیان جاری کیا کہ جس میں یہ کہا گیا جی کہ آج جو ہے کہ حسان نیازی اور جو میاں عباد فاروق ہیں، ان کے جو اہل خانہ تھے ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ منسوخ کی گئی ہیں، اور دیگر جو افراد اپنے جو ملٹری کسٹڈی کے اندر قیدی تھے ان سے جب ملنے گئے ہیں تو ان قیدیوں نے اپنے اہل خانوں کو بتایا کہ حسان نیازی اور میاں عباد فاروق جو ہیں وہ جو اس کسٹڈی کے اندر جو سیل تھے ان سیل میں نہیں ہیں، اور ان کو شاید کہیں اور منتقل کر دیا گیا، اور اس سلسلے میں بھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. اس کے اوپر ایک تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے جی کہ اگر کسٹڈی میں ہے اور وہ لاپتہ ہیں یا غائب ہیں وہ ضرور بتایا نہ جانا چاہیے. اور عدالتی حکم کے اوپر یہ ملاقاتیں طے ہوئی تھی، تو اس لیے ملاقات جہاں پر بھی ہیں ایک تو ویئر اباؤٹ بتایا جائے، اور ایک ان کی ملاقات بھی کروائی جائے. اور دوسرا معاملہ جو بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے ہے، انتظار بجوتا صاحب نے کہا جی آج ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور بشرا بی بی نے کہا ہے کہ ان کی صحت خراب ہے. ان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ کہتی ہیں کہ وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی باریک سی کوئی جیسے کوئی محلول سا ہوتا ہے، اور ان کو بھوک نہیں لگتی اور طبیعت خراب رہتی ہے ان کی، اور ان کی زبان کے اوپر جو ٹیسٹ ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ کیمیکل کھانے کے اندر ملا ہوا ہے. اور عدالت نے حکم دیا تھا کہ جو ان کے ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں کہ ان کے ذریعے ان کا جو ہے چیک اپ بھی کیا جائے اور ٹیسٹ بھی کروائے جائیں، لیکن جو جیل انتظامیہ وہ عدالتی حکم پر عمل نہیں کر رہی. ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جی ہم ٹیسٹ جو ہیں کہ وہ صرف اور صرف جو پیمز ہے وہیں سے کروائے جا سکتے ہیں. اور ٹیسٹ پہلے شوکت خانم کا آپشن دیا تھا، پھر جو ہے کہ بشرا بی بی اور ان کے جو وکلا ہیں ان کی جانب سے کہا کہ بے شک اسلام آباد میں شفا ہاسپٹل سے کروا لیں، لیکن اس وقت تک وہ ٹیسٹ بھی نہیں ہوئے، اور نہ ہی ان کا جو ہے اس طرح سے میڈیکل چیک اپ ہوا جس انداز کے اندر جو ہے عدالت نے حکم دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ عمران خان ہر پیشی کے اندر جو ہے کہ ان کا ریئیکشن بھی زیادہ سخت آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو اگر کچھ ہو گیا تو ذمہ داری بھی انہوں نے جو ہے کہ عاصم منیر اور آیا صحیح کے اوپر ڈالی ہوئی ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہونے دے رہے، نہ ٹیسٹ ہونے دے رہے ہیں، نہ ان کا چیک اپ ہونے دے رہے ہیں. اور پمس کے اندر جو چیک اپ ہوتا ہے اس میں بھی جو بنیادی ٹیسٹ ہیں اس ریکوائرمنٹ چیک کرنے کے لیے وہ نہیں ہو رہے، اور ان ٹیسٹ کے بغیر کیسے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ان کی معدے کے اندر یا اندر کیا چیز چل رہی ہے. یہ ایک بھی تشویشناک چیز ہے. یقینی طور کے اوپر ہر قیدیوں کے حقوق ہوتے ہیں دنیا بھر کے اندر، تو اس میں بھی
اگر کھانے میں کچھ نہیں ملایا اور کچھ ایسی بات نہیں ہے تو ٹیسٹ کروا لینے چاہیے تاکہ یہ سارا پروپیگنڈا ختم ہو. اگر یہ پروپیگنڈا چلتا رہا اسی طرح سے تو پھر ایک طرف ججز بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور ایگزیکٹو اور ایجنسیاں جو ہیں وہ مداخلت کر رہی ہیں، سیاستدان بھی اگر یہی کہہ رہے ہوں گے تو پھر ڈیفینیٹلی پاکستان کے تمام اہم ادارے جو ہیں کہ ان کے اوپر انگلیاں کھڑی ہو رہی ہوں گی، تو یہ کچھ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. میرے خیال ہے جتنی جلدی ہے کہ ان ابہام کو بھی ختم ہونا چاہیے، میڈیکل ٹیسٹ ہونے چاہیے، ان کی رپورٹ سامنے آنی چاہیے، اور پھر میں یہ کہوں گا کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. جس دن یہ معاملہ ہو گیا تو خود بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.